बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और स्टूडियो में हमारा साथ देंगे जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब। आज इन अहम ख़बरों पे हम बात करेंगे। सख्त गर्मी और सर्दी और तनाव में जब आसाबी जंग इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने खुशखबरी सुनाई है कि उन्हें लॉन्ग मार्च के साथ ही कामयाबी की किरण नज़र आ गई है। उनका कहना यह है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात होंगे तो उधर होंगे जिथों गल मुकदी है। हालांकि इमरान खान अपनी तकारीर में मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन के अलावा भी कुछ अजीब गरीब किस्म के मुतालबात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत न पहले 2018 वाले इंतखाबात में थी न अब है। दूसरी जानिब PTI अपने फौरी इंतखाबात के देरीना मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। फवाद चौधरी कहते हैं कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात करा दें। अक्टूबर के आखिरी दिनों में 5 माह बाद की तारीख़ का जो मुतालबा है कोई ऐसा भी नाकाबिल कबूल नहीं लगता। आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्या वाकई इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इंतखाबी तारीख़ का ऐलान हो जाएगा या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन राना सनौला ने एक बहुत ही ख़तरे की बात कर दी है। वो कहते हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो सुनाई और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद टूल प्लाजे से आगे एक मकाम निजी हाउसिंग सोसाइटियों में असला छुपाया जा रहा है, बंदे तैयार किए जा रहे हैं और ये असला बरदार जो हैं ये इस सारे लॉन्ग मार्च को खून आलूद कर सकते हैं। वही बात जिसका फैसल वाडा ने इंकशाफ किया था उन्होंने उसके साथ मिलाया और उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर से जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने इस बात की कोई तरदीद नहीं की। और भी कुछ खबरें हैं उन पर भी बात होगी। लेकिन मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरलास साहब, ये आज जो सूरत हाल बन गई है, आज इधर लॉन्ग मार्च जो है वो मुरीद के तक भी पहुँच गया है, इधर तनाव की सूरत हाल थी, लेकिन परवेज़ इलाही कहते हैं कि उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही साहब को अगर उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो यकीनन कोई किरण नजर आ रही होगी उन्हें। वो आपको पता है कि तवील अरसे से सियासत में हैं और उनकी सियासत इससे पहले तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है हमेशा, और हमेशा ही उन्होंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट होकर सियासत की है, तो लिहाजा उनके पास कोई खबर होगी, उम्मीद की किरण होगी। ये जो बात आपने अभी की ना कि फवाद चौधरी ने कहा कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाए, अच्छा, ये इतलात तो बहुत दिनों से थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे PTI के, उसमें यही बात आ रही थी कि मार्च में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते। उसकी वजह एक टेक्निकल ये बयान की जा रही थी कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, 2 सूबे सैलाब में डूबे हुए हैं, लिहाजा ये किस तरह मुमकिन है कि फौरी इलेक्शन हो जाए। तो अगर मार्च में भी हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये सही आपने फरमाया कि कोई इतनी दूर की तो बात नहीं। अगर 3 महीने बाद होने हैं तो 5 महीने बाद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई अजाब तो नहीं आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही है। लेकिन आज जी राना सनौला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर की ऑडियो सुनाई थी। हम वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं और सुहेल भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी, ऑडियो सुनाइए। सर क्या मुझे करें? सर सिचुएशन तो ये वन है, आप सुनाएं। बदू कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे सात करीब करीब कॉलोनी है, पहले जहाँ पे कार बंद घुस जाए कौन सी तो पास हो जाए। उधर का साथ कौन सी करीब तरीके कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद PTI के बॉर्डर टूटाने के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। बंदे और सामान रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में है इंशाल्लाह। जी सुहेल भट्टी साहब, नक्शे वो बना के बैठे हुए हैं, नक्शा उन्होंने भेजा है, नक्शा उन्होंने देख भी लिया है और 2 हाउसिंग सोसाइटियों की बात हो रही है। एक एयरपोर्ट के करीब है, एक टोल प्लाजा के करीब है, इस्लामाबाद रहने वाले जानते हैं। और ये किस तरह की तैयारियां हैं जी?
علی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آڈیو تو آج سنائی گئی ہے. جی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز جی ٹی وی نے ایکسکلوسیولی یہ خبر بریک کی تھی کہ وزارت داخلہ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے رپورٹس موصول ہوئی ہیں جی جس میں اس ساری صورتحال کی منظر کشی کی گئی تھی صحیح. کہ کس طریقے کے ساتھ اس لانگ مارچ میں مسلح جتھے شامل ہوں گے. 3 شخصیات کے نام بھی دیے گئے تھے, ہم نے گزشتہ روز بریک کیے, جس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کا نام بھی شامل تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سارا پلان بتایا گیا تھا, الرٹس تھیں ایجنسیز کی جانب سے. گزشتہ روز ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی اور آج جی ٹی وی پہ بریک ہوئی اور آج یہ آڈیو بھی سامنے آئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی. میں حیران تھا. اور مزے کی بات ہے یہ آڈیو بھی کل کی ہی ہے. جی بالکل ایسے یہ ارینجمنٹ تھا, ایجنسیز کا اپنا طریقہ کار ہے, تو انہوں نے الرٹس انہی بیسس کے اوپر کیے ہوں گے, ڈیفینیٹلی مصدقہ اطلاعات تھیں. لیکن میں منتظر تھا کہ کاش عمران خان صاحب, فیصل جاوید صاحب جن کے پاس ہر وقت مائک ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر, حماد اظہر صاحب یا کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا رہنما, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اس رویے کی, اس سوچ کی مذمت کرتے, اس لیے کہ آپ نے اپنے مارچ کے شرکا سے قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم پرامن مارچ کر رہے ہیں. صحیح ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا پوچھنا پوزیشن کیا ہے, A1 پوزیشن ہے, کتنی بندوقیں ہیں, بے تحاشا ہیں, سارے انتظامات ہیں, تو کیا آپ کوئی مشرقی یا مغربی بارڈر پر جا رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو اس کی مذمت آنی چاہیے تھی, ابھی تک نہیں آئی. اور علی امین گنڈا پور صاحب اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, مطلب ہے وہ اس کو اپنے لیے پرائڈ فیل کر رہے ہیں. یس. تو انفارچونیٹلی اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ وہ حالات ہیں جو آپ کے دشمن ملک چاہتے ہیں کہ آپ کے اندرونی طور کے پر کوئی تھوڑا سا صورتحال خراب ہو اور معاملات کسی اور طرف نکل جائیں. صحیح. یہ وہ صورتحال ہے جس کی فیصل وارڈر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی آپ کو یاد ہو, جس کے اوپر انہیں شکاس کیا اور بڑے ناراضگی ہے ان کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر بہت خرابی نظر آ رہی ہے, لاشیں اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے, کوٹ اینڈ کوٹ. ایگزیکٹلی اس کی یہ وجوہات تھیں. لیکن حیران کن طور کے اوپر کوئی اس کی نہ مذمت کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی پوزیشن کلیئر کرنے کو تیار ہے, اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تو کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. تو اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے, یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, ہٹ دھڑمی کا مظاہرہ کرنے والے نے تھوڑا سا فلیکسیبل اپنا پوزیشن شو کی ہے. ابھی جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب لاہور میں موجود ہیں, مذاکراتی سیشن چل رہے ہیں, اور عارف علوی صاحب جو اس وقت لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر واحد شخصیت ہے, صدر مملکت ہیں, جو مفاہمت اور مذاکرات کے اوپر کافی حد تک یقین رکھتے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ جو ہوئی تھی بڑوں کی, اس کے اندر اس کا سہرا بھی علوی صاحب کو جاتا ظاہر ہے انہی کے سر. تو سب لوگ دعا گو بھی ہیں اور امید بھی کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی اس سے بہتری کا پہلو نکلے. علی صاحب آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر جب بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات رہے تو بڑے بڑے ایسی شخصیات موجود تھی, جیسے کل ہم نے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا نام لیا, چودھری شجاع صاحب تھے, پرویز الہی صاحب تھے, اور بڑی شخصیات تھیں. ایون ہمارے کچھ میڈیا کے سرکل کے اندر بھی ایسے کچھ بڑے نام تھے جو صورتحال کو بہتر کروانے میں, ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے میں رول پلے کرتے تھے. آخری حربہ ہمارے دوست ممالک آگے آیا کرتے تھے, پیچاپ ہوتا تھا, معاملات آگے بڑھتے تھے. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی جو ہمارے لب و لہجہ ہے, جس طریقے سے ہم چوکوں میں, شاہراہوں میں اپنی اہم ترین شخصیات کا, اداروں کا اور دوستوں کا نام لیتے ہیں, اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے وہ دوست ممالک بھی ہمیں کہیں اپنا رول پلے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. آپ نے لب و لہجے کی بات کی تو آج لب و لہجہ ایک عجیب و غریب تھا. فواد چودھری کا ایک لب و لہجہ تھا, انہوں نے کیا کہا, وہ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں, انہیں حکومت سنجیدہ بھی نظر نہیں آ رہی, وہ بہت ساری مختلف باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا, انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. فواد چودھری ہر 10 منٹ بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک اڑے ہوئے رنگت والا شخص یا صاحبہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ ہی نہیں نکلے. تو لوگ نہیں نکلے تو پھر آپ کو تو مطمئن ہونا چاہیے. آپ ایک غیر سنجیدہ لوگوں کی پارٹی ہے, آپ لوگ, ملک میں انقلاب آ چکا ہے. جس طریقے سے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہے. جب وہ سنجیدہ ہوں گے مذاکرات کے لیے, ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر آمادگی ظاہر. جی مظہر برلاس صاحب, فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اس پہ یہ ہے کہ وہ اس پہ آمادگی ظاہر کریں. اور اس سے پہلے والی بات کو بھی آپ ضرور اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجئے گا کہ جس میں علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک ہونے کے بعد انہوں نے اس کی تردید نہیں کی, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ہم پوری تیاری سے آ رہے ہیں. اصل میں علی امین گنڈا پور اور رانا ثناء اللہ ایک ہی کشتی کے مسافر لگتے ہیں مجھے.
دونوں کی بڑک بازی انتہا پہ ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے خود پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ فرینزکس کرایا جائے. تو اس کا مطلب ہے رانا صاحب کو کوئی شک ہوگا جو فرینزکس کی انہوں نے بات کر دی ہے. اب آ جائیے فواد چودھری کی طرف. فواد چودھری صاحب کی پہلی بات تو بالکل درست ہے کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ فرما رہے تھے کہ جی 800,000 بندہ آیا ہے. تو اگر 800,000 بندہ ہے، مان لی ان کی بات اگر ایک لمحے کے لیے مان لی جائے، تو پھر مذاکرات کی جلدی کیوں پڑ گئی ہے؟ پھر کمیٹی کیوں بنا دی ہے؟ اور غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. تو بھئی آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں کیا؟ آپ کے پاس خورشید شاہ جیسے لوگ نہیں ہیں کیا؟ آپ کے پاس نون لیگ میں بھی خیر ہے سمجھدار لوگ ہیں، رانا تنویر جیسے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بننی چاہیے جن کا رویہ سنجیدہ ہو، جو بڑک بازی سے گریز کرے. اور دونوں طرف سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ کی یا حکومت کی جانب سے ایسی کمیٹی ہو، دوسری طرف سے بھی کمیٹی جو ہے وہ بڑک بازوں پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جیسے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے جو بات سنجیدگی سے کریں. اسی طرح حکومت کی طرف سے سنجیدہ لوگوں پر مشتمل کمیٹی ہو. اور یہ سیاستدانوں کا امتحان ہے. صحیح. اس لیے امتحان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سنجیدہ نہ ہوئے اور انہوں نے اسی طرح افراتفری کو برقرار رکھا تو پھر کوئی اور قوت آ جائے گی. صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ ہوتا رہا ہے. صحیح ہے. اسی حوالے سے آج مریم اورنگزیب نے کچھ گفتگو کی. ان سے بھی ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ ان سے اور بھی کچھ سوالات کیے گئے تھے. ایک لمبی پریس کانفرنس تھی آج ان کی. مریم اورنگزیب نے اپنی گفتگو میں کیا کہا اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مریم اورنگزیب: ایک شخص صرف اور صرف ملک کو، جو جب 4 سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کر گیا. پوری کوشش کی کہ ملک کو شری لنکا بنا دیا جائے. تم لانگ مارچ کرو، تم لانگ ڈرائیو کرو، تماشے کرو، پٹاخے بجاؤ، گالی دے کر، دھمکی دے کر، دھونس کے ساتھ، فساد مچا کر، انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا. کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے بعد الیکشن ہوگا، کیونکہ تمہارا مقصد بھی الیکشن نہیں ہے. تمہارا مقصد ملک کے اندر فساد فتنہ پھیلانا ہے، اور اللہ معاف کرے انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے پاکستان کی عوام کی. لیکن کسی قسم کا بھی کوئی سانحہ یا واقعہ ہوا پنجاب میں تو پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے. کہ سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بات تو یہ ہے. اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پہ خدا نہ خواستہ تو لاؤ. جی بھٹی صاحب، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ کس سے مذاکرات کریں؟ اس بندے سے مذاکرات کریں جو ملک میں لاشیں بچھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جو اسلحے کے جتھے لے کے آ رہا ہے، جس کس طرح کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں کہ لوگ اسلحے لے کے آئیں اور لائسنس اکٹھے کریں اور بندے تیار رکھیں. دیکھیے، یہ تو بنیادی طور کے اوپر وہ ایک مقابلہ سازی کا جو رجحان جاری ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سخت سٹیٹمنٹ، یہ تو اس سلسلے کے اندر ان کے بیانات آ رہے ہیں. لیکن انہیں بھی پتہ ہے اور یہ اطلاعات سامنے ہے کہ مذاکرات کس نے کرنے ہیں، کون مذاکراتی عمل میں شریک ہو چکا ہے. اگرچہ کہ پرائم منسٹر نے بھی آج ایک کمیٹی قائم کی ہے اور اس کی بھی کوشش ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو انگیج کیا جائے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹ آئی اس کی ایک ہی ریزن تھی. تو مذاکراتی عمل جاری ہے، کسی سٹیج پر مذاکراتی عمل جاری ہے. جو لوگ اس معاملے کے اندر ایفرٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سہیل بھٹی صاحب، ہمارا فیصل کریم کنڈی صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کنڈی صاحب، آج انہوں نے دھمکیاں بھی دیں، کچھ آڈیو بھی لیکس آ رہی ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، مجھے پچھلے دنوں کہا گیا تھا 3 بندے میں، عمران خان کہا کہ 3 بندے میں بھجواتا ہوں، 3 بندوں کے نام آپ دے دیں آرمی چیف کے لیے. ادھر دھمکیاں، ادھر جتھے، تو یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پیٹر نے ایک مارچ شروع کیا ہوا ہے اور سب کے سامنے کہ جس طریقے سے وہ لانگ مارچ ہے، نارملی میڈیا پہ چل رہا تھا اور بہت سے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت نے کیوں نہیں
کوئی کمیٹی بنائی اور ان کو انگیج کرنا چاہیے, ڈائلاگس کرنے چاہیے. تو آج وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی جس کو جو ہے بنتے ساتھ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کمیٹی میں کوئی سنجیدہ شخص نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون غیر سنجیدہ شخص ہے اس کمیٹی میں جس میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ سنجیدہ نہیں ہے. صحیح. پی ٹی آئی بیسیکلی خود ان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اگر آپ اس وقت فرشتے بھی بٹھا دیں ان پہ بھی وہ جو ہے خدا نخواستہ اعتراض کریں گے, کبھی سے بھی نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں, جو پچھلے دنوں ان کے اپنے بڑے ایک گھر کے بید ہی کہیں جو بھی کہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی فیصل واڈا صاحب نے جس میں انہوں نے خدا نخواستہ ذکر کیا کہ جی بہت ہی جو ہے وہ خدا نہ کرے کہ جی خون خرابے والا جو ہے وہ اپنا وہ ہوگا مارچ ہوگا. اور آج ایک اور لیک آئی جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں علی امین صاحب, ان کی طرف سے جو آپ نے دیکھا کہ جو جس طریقے سے وہ لوگوں کو رستے کی بات کر رہے تھے, اور اگر ان کا پریویس ریکارڈ بھی دیکھیں کہ ان کو اپنے علاقے میں ہی اپنے ہی ایک صوبائی وزیر کے جو ہے وہ قتل میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے, جو کہ حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. صحیح. اور ان کا ماضی بھی اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ گلبھوشن سنگھ کے حوالے سے تھا, چاہے وہ بکسے جو بلدیاتی الیکشن میں پولیس اسٹیشن سے بکسے اٹھا کر بھاگنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ہونڈا گردی اور ایسی قسم کی ہونڈا گرد پالیں گے اور اس قسم کا یہ عزائم رکھیں گے تو آپ خود بتائیں کہ کیا ہوگا. کنڈی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے ذریعے سے عوامی طاقت کا مظاہرہ شروع کر چکی ہے. کیا کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ حکومت کے اندر کسی لیول کے اوپر یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہو کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ارلی الیکشن کی تاریخ دی جا سکتی ہے؟ کس حد تک اس کے امکانات ہیں اور کیا مذاکرات کے ذریعے سے اس معاملے کو آپ لوگ ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ کسی بھی تھریٹ سے یا کسی بھی اس قسم کے رویے سے الیکشن تو نہیں ہو سکتے. کل الیکشن ہو جاتے ہیں اور کل الیکشن یہ پھر ہار جاتے ہیں, پھر بولیں گے کہ نہیں ہم دوبارہ جو ہے وہ ایک جتھا لے کے آ رہے ہیں یا لوگ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد, دوبارہ الیکشن کا اعلان کریں. یا کل وہ جیت جاتے ہیں اور کوئی اپوزیشن میں آ جائے اور کل وہ اتنے ہی لوگ لے کے اسلام آباد آ جائے اور کیا کہ الیکشن کا اعلان کرو. پھر لوگ الیکشن کے اعلانات جو ہیں وہ اس طریقے سے لانگ مارچ کے ذریعے کریں گے. ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا, ہم نے بھی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ استعفیٰ دیں, الیکشن کریں, ورنہ عدم اعتماد کا سامنا کریں. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, الیکشن نہیں ڈیٹ اناؤنس نہیں کی, ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے گئے اور ہم نے عدم اعتماد جو ہے اس کو کامیاب کرایا. تو ان کے پاس بھی ممبران کافی زیادہ موجود ہیں, یہ جائیں اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ, جو ان کے نازک اتحادی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, اور ان کے ساتھ بھی اگر ممبرز ہوتے ہیں تو ایک جمہوری حق بنتا ہے کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں اور جو ہے اس میں جو ہے وہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹ مانگنی ہے, تو اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ لانگ مارچ کے ذریعے. صاحب ایک بات تو ہمیں سمجھا دیں, پی ڈی ایم میں شریک جتنی جماعتیں ہیں وہ ایفیکٹولی اس بیانیے کو جسے آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا اور وہ بہت ڈیمیجنگ ہو چکا ہے, آپ سب جماعتیں مل کے ان کے بیانیے کو سکسیسفلی کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے, اور جو معاشرے کے اندر ایک عدم جو ایک معاشرتی ناہمواری بڑھ رہی ہے, ایک تفریق بڑھ رہی ہے, نفرت بڑھ رہی ہے, اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں بالکل پی ڈی ایم اور حکومت کی اتحادی جماعتیں بالکل اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہیں. اس میں ایک بڑے امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کا بھی, اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو آج تک انہوں نے جھوٹ بولا, پہلے بھی ڈی جی ایس پی آر صاحب آئے, انہوں نے اس کو کلیئر کیا, اور پرسوں جو پریس کانفرنس تھی جس طریقے سے ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور ان کا جھوٹ بے نقاب کیا, جس طریقے سے جھوٹ بولتے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ کس قسم کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ پتہ تو یہ چلا کہ رات کو پاؤں پڑتے تھے اور دن کو گلے پڑتے تھے. تو سارا جھوٹ کا بیانیہ ان کا ایکسپوز ہو چکا ہے. عوام نے ان کو دیکھ لیا کہ کتنا جھوٹا بیانیہ یہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے تھے, اور آج صرف اقتدار کی خاطر ہی ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. جی بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے لیکن ایک شارٹ سا میں آپ کا جواب چاہوں گا. آج فواد چودھری نے ایک بات کی ہے, اپنے پہلے والے موقف سے وہ ہٹے ہیں, وہ فوری انتخابات کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ مارچ یا اپریل میں انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. اس طرح کی اگر کوئی تجویز آتی ہے تو کیا حکومت اس پہ غور کرے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اسی فواد چودھری نے اس کمیٹی کو سے کہا کہ ہم اس کو سنجیدہ نہیں سمجھتے, تو فواد چودھری کہنے پہ تو کچھ نہیں ہوگا, اور کیا پتا کہ ڈیٹ آنے سے پہلے فواد چودھری کوئی اور پریس کانفرنس کر کے کسی اور سمت میں نہ ہو, کسی اور ٹرک میں نہ چڑھے ہوں.
جی بہت شکریہ معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان فیصل کریم کنڈی سے بات ہو رہی تھی اور بات چلی تھی لانگ مارچ سے، آڈیو لیک سے اور جتھوں سے۔ آڈیو لیک کے حوالے سے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پاکستان نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور جو آڈیو انہوں نے سنائی، وہاں بہت سارے اور بھی گفتگو کی۔ ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے، لاشیں گرائے، امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الجھ پڑے، یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں، یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں۔ میں کے پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پہ جو ہے ان کو بندوں کو اریسٹ کریں، اس اسلحے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں۔ لیے مین گھٹا پور اگر اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو اریسٹ کر چکے۔ گجرات میں بھی وہاں پہ مخصوص حالات اور سیاست کی وجہ سے وہاں پہ بھی بندوقیں اکٹھی ہو رہی۔ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل۔ جی آپ نے رانا ثناء اللہ کی گفتگو کی، لیکن اسی اثناء میں ہمیں ارسلان رفیق بھٹی صاحب بیورو چیف لاہور نے جوائن کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی لاہور میں مصروف ہیں۔ ایک طرف لاہور سے ایک قافلہ چل پڑا ہے، وہ بھی لاہور میں ہیں۔ کیا مصروفیات ہیں ان کی؟ ارسلان رفیق بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، کیا مصروفیات ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی لاہور میں، اور یہ جو ایک لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے۔ جی پہلی تو یہ ہے کہ جی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ ان کی جو مصروفیات ہیں وہ سرکاری ہیں اور کچھ غیر سرکاری مصروفیات ہیں، اور ان کے درمیان بھی ایک مصروفیت ہے جو کہ لانگ مارچ کی ہے۔ یہ 3-4 روز پہلے جو ہے وزیر اعظم پاکستان پچھلے ہفتے جب آئے تھے لاہور تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان سے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ باتیں ہوئی لانگ مارچ کے حوالے سے۔ سوال میں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کا ان کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس لانگ مارچ کی آڑ میں کرنے جا رہے ہیں مجھے اس سے مسئلہ ہے کہ جب جتھا آپ کے فیڈرل کیپٹل کی طرف چڑھے گا، وہ فیڈرل کیپٹل کو ہاسٹیج کرنا چاہے گا، وہ فیڈرل کیپٹل کے اوپر جا کر توڑ پھوڑ کریں گے، وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ گولی چل جاتی ہے کسی طرف سے بھی، obviously کہ وفاقی حکومت نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کے پاس صرف لاٹھی ہوگی، ہم ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر عمران خان صاحب کو، یہ میں بتا رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی میں نے آپ کو بتا دی، ان کا یہ بھی مصروفیت رہی ہے، اور آج انہوں نے وی لاگرز کے ساتھ ملاقات کی، کچھ سینئر صحافی اس میں اینکرز وغیرہ موجود تھے، اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جی مجھے تو کہا گیا تھا کہ میرے سے ملاقات کریں 1-1.5 ماہ پہلے، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ ایک مشترکہ دوست نے یہ کہا تھا جو بزنس مین ہے، اور وہ بزنس مین میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ ان کا اچھا خاصا ایک بزنس ہے بینکنگ کا، ٹھیک ہے، ان کے تھرو یہ پیغام آیا تھا، میں آپ کو یہ بریکنگ دے دیتا ہوں۔ صحیح۔ معاملہ آ گیا لانگ مارچ پہ۔ لانگ مارچ کا جو معاملہ ہے جی اس میں یہ ہے کہ آپ اگر، میں پاپولر آدمی ہوں، آپ پاپولر ہیں، مظہر برلاس صاحب پاپولر ہیں، سہیل بھٹی صاحب پاپولر ہیں، تو ہم اگر آج پاپولر ہیں تو کیا 24 گھنٹے یا 24 دن کے بعد ہماری پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک پاپولر لیڈر آپ ہیں تو آپ اگر انتظار کر لیں، بجائے انتشار کے آپ انتظار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 6 مہینے، سال، 11 ماہ باقی رہ گئے ہیں، آپ اگر پاپولر لیڈر ہیں آپ جلسے جلوس کرتے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، دبا کے کریں، ہر شہر میں کریں، ہر قصبے میں کریں، بلکہ ہر تعلقہ میں کریں جا کے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر پاپولر لیڈر ہیں تو 11 ماہ انتظار کر لیں، 11 ماہ کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ اور آج جس طرح لانگ مارچ کی آپ نے بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ لانگ مارچ کے اندر ابھی وہ فیروز والا پہنچے تھے، لاہور شادرہ چوک سے 1-1.5 کلومیٹر ہے وہ فاصلہ ہے، وہیں سے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ کتنی گیدرنگ تھی بھٹی صاحب وہاں آج لانگ مارچ میں؟ شہر میں تو رش بن جاتا ہے، شہر سے نکلنے کے بعد کتنا رش تھا عمران خان کے ساتھ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی بالکل ایمانداری سے کہ میں نے خالی گاڑیاں دیکھی، خالی بسز دیکھی، ڈرائیور اور ان کے ساتھ ایک بندہ دیکھا، وہ گن مین تھا، کسی کا ہوگا، گن مین تھے۔ میں شادرے چوک سے نکلا ہوں جی، میں نے لانگ مارچ کا جو جتنا لانگ مارچ آپ کہہ رہے ہیں جتنا بھی ہوگا، اس میں یہ تھا جی کہ میں ہارڈلی 10 منٹ میں وہ سارا فاصلہ کراس کر کے، ہماری جو گاڑی تھی DSNG وہ لانگ مارچ سے آگے لگی ہوئی تھی، میں وہاں پہنچ گیا ہوں۔
अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो कितना था। गैदरिंग आज उस हिसाब से क्राउड नहीं निकला था जिस हिसाब से निकलना चाहिए था। सही हो गया। लाहौर में बिल्कुल है, सही, लाहौर में बिल्कुल है था, लाहौर में क्राउड था। और अब वहां पे साइडों पे अगर आप जाएं तो जीटी रोड, अगर आपको अंदाजा हो तो लाहौर का जीटी रोड, वहाँ शाहदरा में लोग शॉपिंग करने जो आते हैं, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग ठीक हो गया भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। मजहर बरलास साहब की तरफ बढ़ना है मुझे। मजहर बरलास साहब, ये आप भट्टी साहब कह रहे हैं जो वहाँ मौजूद थे कि कोई इतना ज़्यादा गैदरिंग नहीं इकट्ठी कर सके इमरान खान साहब, आपका क्या ख्याल है जी, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि अगर इतनी गैदरिंग इकट्ठी नहीं हो सकी तो परेशानी क्या है? तो परेशानी नहीं होनी चाहिए हुकूमत को। सही। अब जो राना साहब ने बातें की, देखिए कि राना साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि हुकूमत की जिम्मेदारियां बहुत सी होती हैं। हुकूमत ने लड़ाई से बचना होता है, हुकूमत ने अपोजिशन को एंगेज करना होता है, और हुकूमत को चाहिए कि एंगेज करे। और अगर हटदर्मी पे बरकरार रहती है हुकूमत तो यकीनन इमरान खान आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ शदरा की बात नहीं है, बहुत से लोग केपी से भी आएंगे, कश्मीर से भी आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी आएंगे, और इस्लामाबाद को महसूर करके रख दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा? क्योंकि अली अमीन गंडापुर की बुनियाद की बात को, ऑडियो लीक को बुनियाद बना के वफाकी हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रही है। कोई दरमियानी रास्ता ना निकल आए, रास्ते में रोक लिया जाए, इमरान खान को भी फेस सेविंग मिल जाए, गवर्नमेंट को भी मिल जाए। मेरा ख्याल है कि ये लोग पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा था कि हम कैसे लॉन्ग मार्च रोक सकते हैं। फिर इमरान खान ने अपने खिताब में 2-4 मरतबा ये बातें की हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक पुरअमन तौर पर जो S9 है उसकी तरफ जाएंगे, या जो मुकाम अदलिया तयन करेगी उसी तरफ हम रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान की हुकूमत में मौलाना साहब 2 बार मार्च करके आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च करके आते हैं, और मरियम नवाज और हमजा शहबाज मार्च करके आते हैं, तो उन्होंने तो रुकावट नहीं डाली थी, तो इनको क्या परेशानी, ये भी रुकावट ना डाले। सही हो गया जी। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, मुझे आपकी तरफ आना है। दरवाज़ा नॉक होगा यकीनी तौर पर, ये कल जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज की लाहौर वाली गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये भी कह चुके हैं कि मुझे पैगाम दिए गए 3 बंदों के नाम आप दे दीजिए, 3 के मुझे मैं दे देता हूँ, आर्मी चीफ कर लेते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैंने बस माजरत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, ये वज़ीर-ए-आज़म का काम है, वज़ीर-ए-आज़म जाने उसकी आईनी ज़िम्मेदारी है, वो करेगा। इधर इमरान खान धमकियाँ देते हैं, उधर इमरान खान बातचीत का सिलसिला भी है। छुप के वो जो बात की जाती है कि छुप के मिलते हैं, वही जो DGI ने भी बात की थी। ये क्या है, दोहरा रवैया है? यकीनी तौर के ऊपर अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब ने जो बात की ना, कि जो मोमेंटम मैंने आज वो नहीं देखा, जो उन्होंने शुरुआ के हवाले से बात की, बड़ी रीज़न है उसकी। जो 2 रोज़ कब DGI और DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खान साहब माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान की अवाम, बाशऊर अवाम ने वहाँ पर रियलाइजेशन हुई है कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में ना जा रहे हों, कि हमें जो बात कही जा रही है पसे पर्दा और मामलात हैं। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, खान साहब का मुकर्रर वक्त से कब सिर्फ इलेक्शन करना असर मुतालबा नहीं है, मामलात कुछ और हैं जिनकी तस्दीक आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की है। 3 नाम मैं भेजता हूँ, 3 नाम आपने मिलकर आर्मी चीफ लगा लेते हैं। ये गैर आइनी इकदाम है। कहाँ प्रोविजन है कि आप इस तरीके से, जो एक कानूनी आइनी तरीक़ेकार मौजूद है उसके मुताबिक तैनाती होगी। खान साहब को ये बात जान लेनी चाहिए और अवाम भी लिख के रख ले। मार्च 2022 में इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त भी उन्होंने गैर आइनी मुतालबात किए थे, पूरे नहीं हुए। आने वाले दिनों में जो गैर आइनी मुतालबात करेंगे पूरे नहीं होंगे। खान साहब को जो करना है इस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक मामला चलेंगे। 1 मिनट है भट्टी साहब, मैंने आपसे ये भी पूछना है, वही बात जो मैंने बरलास साहब से पूछी है। वो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पिछली दफ़ा कहा था ये आईनी तौर पर वो जलसे जुलूस को नहीं रोकते, लेकिन इसमें एक बात है जत्थों की, असले की, लोगों को तैयार रखने की, खून खराबे के इम्कानात की, लाशों की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर इस तरह का दे तो सकता है? मुमकिन तौर पर दे सकती है। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए खान साहब आएँ, यहाँ पे बड़ा जलसा वो करना चाहते हैं और उम्मीद है वो करेंगे, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब अपनी ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, वफाकी हुकूमत एक्टिव होगी और उनको होना चाहिए अवाम की जानो माल और उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए। खान साहब को बस यही है, सियासत बड़ी रहमसी है। आज फिरोज़वाला में
माइक के ऊपर झगड़ा हो गया। जी बिल्कुल, ये कल भी झगड़ा हुआ पीटीआई के लीडर्स का और आज भी झगड़ा हुआ कि जब फैसल ने माइक देने से इनकार कर दिया तो हमाद अजहर को छीनना पड़ा। ये सूरत हाल इत्तेहाद की तो ये है और फैसल वाडा पहले जा चुके हैं, पता नहीं आगे क्या होता है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।